नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं पाक अमरीका ताल्लुकात और ख़ास तौर पर F-16 तैयारों की मामले की बात की जा रही है। और जब ये एक नया पैंतरा बदला है अमेरिका ने कि जो उसने पेमेंट करके पाकिस्तान को तैयारे देने थे और जो ट्रंचेस बना के करना था उनका नहीं जी, पाकिस्तान सारी पेमेंट करेगा। भारत को पहले ही इस पर बड़ी तकलीफ थी और उसने एक बड़ी हैवी लॉबी लॉन्च की थी, खासतौर पे सेनेट में अगर हम देखें, और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत कुछ उसने बोला था और ये बावर कराने की कोशिश की गई थी कि ये जो 8 F-16 पाकिस्तान को देंगे, जो कि अमेरिका ने खुद वादा किया था। तो ये पहली मर्तबा पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहा। पाकिस्तान से पहले भी बहुत सारे वादे करके अमेरिका मुकर गया और भारत के साथ उसके ताल्लुकात कोई ढकी छुपी बात नहीं है, क्योंकि ज़बान अब जो वो बोल रहा है वो भारत की ही बोल रहा है। मतलब अलमिये की बात ये आती है कि हम लॉबिंग की जब बात करते हैं तो भारत इसमें हमसे बहुत आगे है और बहुत ज़्यादा, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे लगाने वाले दो ममालिक, एक इजराइल है और एक भारत है, जो कि लॉबिस्ट तैयार करते हैं यूरोप में भी, अमेरिका के अंदर भी। मैं इस हवाले से अगर बात करूं कि जब हम पाकिस्तान के लिए कोई भी इमदाद की बात की जाती है तो वहाँ पर शोर और वावेला मचा दिया जाता है और भारत की जानिब से ये कंपेन लॉन्च कर दी जाती है। बात वाज़े हो जाती है, भारत और अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में हाई रुकावट है और उसके साथ साथ पाकिस्तान की अपनी सिफारतकारी का है। हम अफसोसनाक बात यह है कि अपनी हुकूमतें बचाने के लिए लॉबिंग ज़रूर करते हैं, दौरों पे चले जाते हैं, फ़ौरन चीज़ें मोबिलाइज कर दी जाती हैं, लेकिन मुल्क के हवाले से बात कोई नहीं करता। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं एक फुटेज चला रहा हूं जिसमें सेनेटर जो है, अमरीकी सेनेटर, जिन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बहुत कुछ बयान किया, जो कि हमारे मीडिया पे बड़ा खामोश रहा, इसको रिपोर्ट भी नहीं किया जा रहा। ये ज़रा आप भी सुनिएगा और उस पर फिर मैं आपकी राय लेना चाहूँगा। हम आपको वो स्पीच दिखाते हैं। Madam President, I rise in opposition to the American taxpayers being forced to pay for fighter jets for Pakistan. Over $300 million from the American taxpayer will be designated to go to Pakistan to pay for 8 new F-16s for Pakistan. We've got a lot of problems here in our country, my friends. We've got a lot of things going on in our country that need to be taken care of, and we don't have enough money to be sending it to Pakistan. I can't in good conscience look away as America crumbles at home and politicians tax us to send the money to corrupt and duplicitous regimes abroad. When I travel across Kentucky and I see the look of despair in the eyes of out-of-work coal miners, when I see the anguish in the faces of those who live in constant poverty, I wonder why the establishment of both parties continues to send our money overseas to countries that take our money, take our arms, and laugh in our face. We've given $15 billion to Pakistan. $15 billion over the last decade. And yet their previous president admits that Pakistan armed, aided, and abetted the Taliban. You remember the Taliban in Afghanistan that harbored and hosted bin Laden for a decade? Pakistan helped them. Pakistan was one of only 2 countries that recognized the Taliban. Why in the world would we be taxing the American people to send this money to Pakistan? You remember when bin Laden escaped? We chased him and he escaped. Where did he go? To Pakistan. He lived for a decade in Pakistan. Where? About a mile away from their military academy. Somehow they missed him there. In a 15-foot high-walled compound, bin Laden stayed in Pakistan while we funneled billions upon billions of dollars to them. नाज़रीन, ये फुटेज आपने देखी। डॉक्टर साहब, इसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें करप्शन बहुत ज़्यादा है, उसकी जो लीडरशिप है वो करप्ट है, फिर उसके बाद वो हमसे हमारा असला लेते हैं, हमसे हमारा पैसा लेते हैं, हमारे टैक्स पेयर्स की मनी है और हमारे मुंह पे हंसते हैं। और उसके बाद क्या हुआ? जब हम उसामा बिन लादेन को पकड़ रहे थे तो वो कहाँ छुपा जाके? पाकिस्तान। और तकरीबन दिहाई वहां पे रहा। हम पाकिस्तान को $15 बिलियन दे चुके हैं और वो हमेशा कुछ नहीं करता, तालिबान की मदद करता है। उसने ही तालिबान नेटवर्क बनाया हुआ है। गर्ज ये कि हर तरह का इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया।
تو ہم ماضی میں بھی کچھ دکھانا چاہتے ہیں کہ جب رونلڈ ریگن ان طالبان کے لیڈرز کو ساتھ بٹھا کے ان کو اپنا ہیرو ڈکلیئر کرتے ہیں، تو کیا پاکستان ہے جو کہ ان طالبان کو پیداوار ہے ان کی، اور پاکستان کا مقصد تھا افغانستان میں جو جہاد ہوا یا جنگ ہوئی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ بہت سی چیزوں کو مکس کر رہے ہیں اپنی گفتگو کے اندر. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ کانگریشنل کمیٹی کی پروسیڈنگز ہیں جس نے یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ پاکستان سے کیش پیمنٹ لی جائے بجائے اس کے کہ فورن ملٹری جو فیسلٹی ہے اس کے تحت ان کو یہ لون جو ہے کے تحت یہ دیا جائے. اور ابھی اس کی فائنل اپروول کانگریس سے ہونی ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اوباما کی حکومت کس طرح اس کو ڈیل کرے گی. لیکن یہ پاکستان کے لیے امبیرسمنٹ تو ضرور ہے، کیونکہ جس کانگریس مین کی آپ نے یہ دکھایا ہے فوٹیج، اس کی وجہ شہرت ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف ہے. کبھی بلوچستان کے حوالے سے ایشو کھڑا کرتا ہے، آج سے 1 سال پہلے، یہ 1.5 سال پہلے انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے ایک قصہ مصیبت کھڑی کر دی تھی. اب یہ اس حوالے سے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کانگریس میں آپ کو سپورٹ حاصل نہیں ہے. اس کی وجہ سے کانگریس پہ آپ پہ اس قسم کے الزامات لگتے ہیں. لیکن یہ ہے، دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس وقت اوباما ایڈمنسٹریشن کیا سٹینڈ لے گی، وہ یہ الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ معاملہ کس طرف کو جائے گا. لیکن پاکستان کے لیے اس سلسلے میں، اس ڈیل کے سلسلے میں مشکلات تو پیدا ہو گئی ہیں، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ لوور ہاؤس تو اس کو منظور کر لے گا. یہ جو ریکمنڈیشن ہے جب سینٹ میں جائے گا وہاں ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا صورتحال بنے گی. ڈاکٹر صاحب، اس میں جو ایک اس کا ضمنی سوال بنتا ہے کہ آپ نے جس طرح خود ذکر کیا کہ ہماری کوئی سپورٹ نہیں ہے سینٹ کے اندر، اس کی وجہ یہ کہ ہماری لابنگ نہیں ہے، ہم لابسٹ نہیں بنا سکے. پہلے ایک زمانے میں ہوتے تھے، تو اب ہم اپنی حکومتوں کے لیے تو لابنگ کر لیتے ہیں جا کے، پاکستان کے لیے لابنگ نہیں کرتے. اس کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ دیکھیے، اس وقت صورتحال امریکہ میں کافی خلاف ہے پاکستان کے. جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں اور واشنگٹن کے اندر، اور جو وہاں پہ جو ہے کانگریس ہے، وہاں پہ آپ کو مخالفت ہے. حتیٰ کہ جو ان کی ڈیموکریٹک پارٹی ہے، جو کہ رولنگ پارٹی ہے، اس کے اندر بھی مخالفت موجود ہے. لیکن اس کو اوباما نے ماضی میں اس کو ہینڈل کر دیا، لیکن وہاں بھی مخالفت آپ کی موجود ہے. یہ بالکل اسی قسم کا سینٹیمنٹ ہے جس طرح پاکستان میں امریکہ کے خلاف ایک بڑا سٹرونگ سینٹیمنٹ جو ہے وہ موجود ہے. ایک شکایات کی لسٹ ہے جو جھوٹے سچے انہوں نے ہم پہ لگائے ہوئے ہیں، اور اسی طرح ہمارے ہاں سے بھی یہ شکایات کی لسٹ ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومتی سطح پر اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان شکایات کو اگر ہم ختم نہیں کر سکتے، کم از کم ان کو کم تو کر سکتے ہیں. اور اس وقت داعش سب سے بڑا خطرہ ہے، طالبان نہیں. اس سے مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الزامات جو لگائے گئے، اور ہماری لابنگ تو ہے نہیں بالکل، وہ تو نظر آ گیا جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا. جی، سب سے پہلے تو میں یہ سینیٹر پال کی جو آپ نے اسپیچ دکھائی، تو سینیٹر پال آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امریکہ کے عابد شیر علی یا دانیال عزیز ہیں. یہ اس طرح کے کریکٹر ہر ملک کی پولیٹکس میں ہوتے ہیں. جو چیزیں انہوں نے کہیں طالبان کے بارے میں کہا، تو پوری دنیا جانتی ہے کہ طالبان کس نے کریٹ کروائے تھے. دیٹ واز دا CIA آپریشن. طالبان فیکٹر سوویت انویژن ان افغانستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کریٹ کیا گیا تھا. ان کی اپنی جیری ولسن کی رپورٹ ہے کہ جیری ولسن نے کنفرم کیا تھا کہ اگر ہم نے یہ طالبان اسی طرح چھوڑ دیے تو یہ دنیا کے لیے خطرہ ہوں گے، اور انہوں نے اسی طرح چھوڑ دیے تھے وہ جب سوویت ایشو ختم ہوا تھا. باقی انہوں نے جو کرپٹ ایڈمنسٹریشن کی بات کی پاکستان میں، رجیم یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک ایسے ملک کا سیاستدان بات کر رہے ہیں جہاں پہ اس ملک کے صدر کی امپیچمنٹ خالی اس بات پہ ہو گئی تھی کہ اس نے جھوٹ بولا. کیا کیا، کس وجہ سے جھوٹ بولا، اس پہ نہیں، صرف جھوٹ بولنے پہ. تو ان کے لیے تو یہ مورل اتھارٹی جو ہیں پولیٹکس میں اور اس لیول پہ وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہیں. تو اس بیک گراؤنڈ میں بھی اس کو دیکھنا چاہیے. باقی یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا، یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے، کیونکہ کوشچن یہ ہے کہ کین یو انڈین کارنر سے بات کریں، مطلب تو یہ ہے کہ ان کی لابی بہت اسٹرانگ ہے. میں تو سوال یہ کر رہا ہوں کہ ہم کیوں لابی نہیں کر رہے؟ پچھلی دفعہ جو آخری قسط ملی تھی F-16 کی، آخری بیچ جو آیا تھا پاکستان کو، اس کے بعد انڈیا نے بہت واویلا مچایا تھا. اس کے بعد جو ان کی لابی ہے وہاں بڑے عرصے سے ہے، انہوں نے اس کے اوپر کافی کام کیا. اور یہ
جو سپیچ ہے یا جو بھی اس وقت موومنٹ چل رہی ہے وہاں پہ کیپٹل ہل میں، وہ اس انڈیا کی لابی ہے جو انڈیا کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ امریکہ افورڈ نہیں کر سکتا پل آؤٹ کرنا پاکستان کے ساتھ اپنے ڈیفنس ریلیشن میں سے، وہ کرے گا ہمارے لیے بڑا اچھا ہوگا. لیکن ماضی بڑا شاندار نہیں ہے ہمارا امریکہ کے ساتھ. ہمارا وہ جو ایک بحری بیڑا ہمیں دینے کا وعدہ کیا تھا، ہمیں ٹرکاتے رہے، 71 کی جنگ ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، 80s میں جا کے کہتے ہیں کہ ہاں تو یہ وہ ہے جو کہ آپ سے ہم نے وعدہ کیا تھا. میں وہی عرض کروں کہ ہمارے لیے تو بڑا اچھا ہوگا. ہمارے پاس تو اور آپشنز اویلیبل ہیں. ہمارے پاس رشین آپشن اویلیبل ہے. ہم چائنا کے ساتھ آلریڈی بہت آگے جا چکے ہیں. ہمارے پاس اور بھی بڑی ایسی جگہیں ہیں. لیکن کیا امریکہ کے پاس پاکستان کے علاوہ اس ریجن میں کوئی آپشن ہے؟ پاکستان کو کون ریپلیس کر سکتا ہے؟ بھارت کے ساتھ ان کے بڑے عرصے کے 9/11 کے بعد بھی دے رہے تھے وہ. انڈیا کین نیور بی ریپلیسمنٹ آف پاکستان ان دا ریجن. جن صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس تمام صورتحال کو کس طرح دیکھیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے مخدوم بابر آپ سے جو بات کر رہے ہیں درست کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو ریپلیس نہیں کر سکتا بھارت، اور بڑی واضح چیز ہے کہ ہماری کامن باؤنڈریز ہیں، ہماری سرحدیں ہیں، ہمارے ایتھنک پاپولیشن دونوں سائڈ پہ ایک جیسی ایک ہی ہے، اور وہ فیکٹر بھارت کا نہیں ہے. بات آ گئی امریکہ کی. امریکہ دیکھیں، جو حسن عسکری بات کر رہے تھے وہ بات درست ہے کہ ابھی پروسیس باقی رہتا ہے، اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ اوباما ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ڈیٹرمنڈ ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سینٹ میں بھی بحث ہونی ہے، اور پھر ویٹو پاور اوباما گورنمنٹ کے پاس ہے، اوباما کے پاس ہے، پریزیڈنٹ کے پاس ہے. اور درمیان میں آپ وہ بھی اگنور نہ کریں کہ اس پال کی سپیچ کے بعد درمیان میں ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن نے بھی کہا کہ ہمارے خیال کے مطابق F-16 از دی رائٹ پلیٹ فارم ٹو بی یوزڈ اگینسٹ ٹیررزم، یعنی یہ ایک درست چیز ہے جو کہ ٹیررزم کے لیے دینی چاہیے پاکستان کو. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طرح کی انڈین جو انفلوئنس ہے اس کی وجہ سے پرابلمز تو موجود ہیں، لیکن الٹیمیٹلی امریکہ اپنی ضرورت کے تحت پاکستان کو یہ 8 F-16 دے گا، اور انہی ٹرمز پہ دے گا جو پاکستان نے ان سے بات کی ہوئی ہے. اب بات یہ ہے کہ ہمارا اصل چیز جس پہ ہمیں سوچنا ہے، جس پہ غور کرنا ہے، امریکہ ایک امپورٹنٹ، نہ صرف امپورٹنٹ، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ملک ہے دنیا کا آج کے سیاست میں. تو آپ اگنور نہیں کر سکتے، آپ باوجود اس کے کہ آپ اب اس کے اوپر اپنی ڈپینڈنس ختم کر دیں کہ اسلحہ ہم کہیں اور سے لے لیں، ہم فائنینشیل ایڈ ان سے کچھ تھوڑی بہت جو ملتی ہے وہ نہ لیں، ہم اپنے طور پہ کچھ اور کر لیں. لیکن اس کے باوجود آپ کو امریکہ سے ایک اچھی ریلیشن شپ مینٹین کرنی ہے، اور اس کے لیے آپ کو اپنے انفلوئنسز جو ہیں وہ بڑھانے ہیں. وہ طریقہ کار جو انڈیا یوز کر رہا ہے، انڈیا کا ایک اپنا کراؤڈ تو موجود ہے کہ ان کی ایک اپنی ایک پولیٹیکل حیثیت بھی ہے انٹرنیشنلی. دوسرا یہ ہے کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ موجود ہے، وہ سائز کی وجہ سے اور ان کے اکانومی کے سائز کی وجہ سے تو ملک کے مختلف ممالک کے اپنے مفادات ہیں. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کا جو ڈائسپورا، جو پاپولیشن وہاں جا کے امریکہ میں سیٹل ہو چکی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے گورنمنٹ سرکلز میں وہ سما چکے ہیں. سب یہ الزامات ہیں جو سپیچ میں اس سینیٹر نے لگائے ہیں، وہ میں اور اس کا جواب اس پہ میں آتا ہوں. لیکن یہ چیز ہم نے استعمال نہیں کی. میں بڑا امپورٹنٹ آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں جیسے میں سوچنا چاہیے کہ وہ یہاں پہ اپنے ملک کے مفاد کے لیے، باوجود اس کے کہ امریکن سٹیزن بن چکے ہوئے ہیں، وہ اپنے ملک کے مفاد کے لیے وہاں کوشاں ہیں، اور ان کی پالیسیز کے اوپر ان کا ایک اثر انداز ہوتے ہیں، وہ سینٹ میں بھی، کانگریس میں بھی. دوسری طرف ہمارے لوگوں کو دیکھیں، ہمارے ایک تو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں وہاں پہ، لیکن جو پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے، ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کے ونگز وہاں کھول کے ان کو تقسیم کر کے رکھ دیا. ان کو وہاں پہ ہم نے ایک MQM کا دھڑا بنا دیا جو وہاں پاکستان کو گالیاں نکالتا رہتا ہے. ہم نے وہاں پہ PTI اور نون لیگ کا دھڑا بنا دیا جو یونائٹڈ نیشن کے باہر کھڑے ہو کے اپنے ملک کے خلاف وہاں پہ احتجاج کر رہا ہوتا ہے. ہمارا تھوڑا بہت جو انفلوئنس ہو سکتا تھا وہ بھی نہیں رہا. یہ حسین حقانی جیسے لوگ موجود ہیں، اور حسین حقانی بھی ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہاں پہ لوگ جو رہتے ہیں کم از کم ان کو تقسیم نہ کریں، وہ اپنے آپ کو صرف پاکستانی کہیں، اور ان کا مل کے پاکستان کے لیے کوئی نہ کوئی حکومت کسی کی بھی ہو وہ کہا جائے. اب آپ بات کر رہے ہیں یہاں کے الزامات کا، تو الزامات میں تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ایک حکومت جس پہ الزام باہر سے لگا ہے وہ آپ کو دائیں بائیں کھلا رہی ہے، چکر دے رہی ہے. وہ کھل کے جو میں سمجھتا ہوں ایک دن کا کام ہے کہ پرائم منسٹر اپنے تجوری سے وہ پیپرز لا کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے کہ جی یہ ہماری آمدن اس زمانے میں یہ تھی، اتنا پیسہ ہم نے اپنے ریٹرنز میں بینکوں میں دکھایا ہوا تھا،
یہ ٹیکس دیے ہوئے ہیں اور یہ جو بینکوں میں دیا ہوا تھا یہ ہم نے اسٹیٹ بینک کے ذریعے یہ فلاں باہر بھجوایا ہے، یہ اس کے ڈاکومنٹس ہیں. اس کی جگہ نہ پولیٹیکل پارٹیز کی ڈائریکشن ہے آپ کی اپوزیشن کی، وہ کوئی کمیشن مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، چنانچہ آپ کو ایک لمبے 10-15 سال کے کھیل کے لیے آپ کو بٹھا دیا گیا ہے. یہ چیزیں جو ہیں وہ باہر دنیا دیکھتی ہے. جہاں آپ کے اوپر ایک لیڈر ہو اور اس کے اوپر کرپشن کا الزام، مورل ٹرپیچیوڈ کا الزام آ جائے تو اخلاقی طور پہ وہ خود چھوڑ دیتا ہے. لیکن یہاں اخلاقی طور پہ تو چھوڑنے کا قصہ چھوڑ دیں، یہاں اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم نظام کو بھی لے جائیں گے. انہوں نے ایک کنفرنٹیشن کا قصہ شروع کیا. $15 بلین کی بات کی، $15 بلین کی بات کی. انہوں نے کہا ہم پاکستان کو پہلے ہی دے چکے ہیں، اور اس میں انہوں نے طالبان کی بات کی، اسامہ بن لادن کی بات کی کہ وہ ایک ڈکیٹ تک وہاں پہ چھپا رہا. آپ سمجھتے ہیں وہ $15 بلین جو دیا گیا، ایک تو کیرولوگل بل کی بات کریں، اس کے بعد جو کچھ دیا وہ پینٹ تھا، پھر اس کے بعد آپ کا جو کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے جو ایک فنڈ تھا، اس کے اندر جو آپ کے پیسے رہتے ہیں وہ الگ ہیں، پھر جو دیا وہ آدھے سے زیادہ خود لے گئے. دیکھیں اس کا تو ان کو کبھی کوئی جواب نہیں دیتا، لیکن ایک تو کولیشن سپورٹ فنڈ تھا. ہم اس سے اگر کمپیریزن کریں کہ امریکہ اپنے ایک سپاہی پہ وہاں کیا خرچ کرتا ہے اور ہمیں اس کے حساب سے کیا دے رہا ہے، تو وہ تو آپ کو بس اسی طرح جیسے چنے دے کے ٹرکھا دیا جائے. لیکن دوسری طرف جو بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اس کرتوت کی وجہ سے ہم نے کتنا گوایا ہے. ہمارا جو اکانومی کو سیٹ بیک ہوا ہے، ہمیں تو اگر یہ نہ ہوتے اور ہمارا یہ قصہ نہ ہوتا، یہ افغانستان میں اٹیک نہ کرتے، جا کے وہاں انویژن نہ کرتے، تو آپ کے ملک میں یہ ہم نے تو جب تک 9/11 ہوا کبھی آپ نے سوئسائڈ بومبنگ تو سنی نہیں تھی پاکستان میں کسی نے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گا. چیزوں کی وجہ سے ہم نے سمجھا، لیکن وہاں پہ چونکہ ہمارا کوئی انفلوئنس نہیں ہے، ہمارے کوئی لوگ ہمارا نیریٹو بتانے والے نہیں ہیں، کوئی ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے وہاں بات نہیں کرتا جو امریکن سٹیزن ہو گیا پاکستانی ڈائسپورا میں سے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ ہمارا انفلوئنس ہوتے. لیکن ہم نے تو ان کو ڈیوائیڈ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو الزامات لگا رہے ہیں یہ سینیٹر صاحب، اور پہلے بھی جس طرح بات ہوئی کہ یہ بلوچستان کے حوالے سے بھی بڑی تقاریر کرتے رہے سینیٹ کے اندر، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس کا مؤثر جواب دینا چاہیے وہاں پہ؟ دیکھیے پاکستان سے زیادہ مؤثر جواب تو جو رچرڈ آلسن جو اس وقت امریکہ کے ایمبیسڈر ہیں افغانستان پاکستان کے لیے، جو پہلے پاکستان میں ایمبیسڈر تھے، انہوں نے جواب دیا، جو کہ امریکی حکومت کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ اس طرف توجہ نہیں دی. دیکھیے انڈیا کا اثر جہاں بہت سی وجوہات کی بنا پہ ہے جس کا تذکرہ ہو چکا ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انڈیا امریکہ پہ پیسے کے لحاظ سے اس طرح ڈپینڈنٹ نہیں ہے جس طرح پاکستان ہے. اور امریکہ کا انفلوئنس IMF میں ہے جہاں سے آپ پیسے لیتے ہیں، اور ورلڈ بینک میں بھی ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں بھی ہے. تو اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ ڈیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں اس لیے ناکام ہوتے ہیں کہ ہم ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کو تیار نہیں ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی یا امریکہ میں ریز کیے جا سکتے ہیں. ہم اپنی داستان سناتے ہیں جو اور وہ آرگومنٹ دیتے ہیں جو ملک کے اندر تو واہ واہ ہو سکتی ہے اس آرگومنٹ پہ، انٹرنیشنل لیول پہ وہ آرگومنٹ آپ کی ایکسپٹ نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کا کانٹیکسٹ بہت ڈفرنٹ ہے. جب تک آپ اس کانٹیکسٹ کو نہیں سمجھیں گے، آپ کچھ بھی کہیں اس کا اثر نہیں ہوگا. تو کمیونیکیشن اسٹیبلش کرنے کی سب سے بڑی جو ہے وہ آپ کے ہاں پرابلم ہے، کیونکہ امریکہ کا پاکستان میں انٹرسٹ ہے اور امریکہ پاکستان میں انٹرسٹ قائم رکھے گا افغانستان کے حوالے سے. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے حوالے سے کوئی اور ملک سبسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتا. لیکن پرابلم پاکستان کی یہ ہے کہ ان سے ملیٹنسی صحیح معنوں میں گروپ مینیج نہیں ہو پا رہے. اس کی وجہ سے پاکستان پہ اس قسم کے جو الزامات جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں اور اس کے پھر جواب آپ کے پاس سیٹسفیکٹری نہیں ہوتے، تو اس سے یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. ہم نے بریک لینی ڈاکٹر صاحب، اور اس کو میں مزید بات کو آگے لے کے چلوں گا. $15 billion to Pakistan. $15 billion over the last decade. And yet their previous president admits that Pakistan armed, aided, and abetted the Taliban. You remember the Taliban in Afghanistan that harbored and hosted bin Laden for a decade? Pakistan helped them. Pakistan was one of only 2 countries that recognized the Taliban. Why in the world would we be taxing the American people to send this money to Pakistan? You remember when bin Laden escaped
We chased him and he escaped. Where did he go? To Pakistan. He lived for a decade in Pakistan. Where? About a mile away from their military academy. Somehow they missed him there. In a 15-foot high-walled compound, Bin Laden stayed in Pakistan while we funneled billions upon billions of dollars to them. नाज़रीन, ये फुटेज आपने देखी। डॉक्टर साहब, इसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें करप्शन बहुत ज्यादा है, उसकी जो लीडरशिप है वो करप्ट है, फिर उसके बाद वो हमसे हमारा असला लेते हैं, हमसे हमारा पैसा लेते हैं, हमारे टैक्स पेयर्स की मनी है और हमारे मुंह पे हंसते हैं। और उसके बाद क्या हुआ? जब हम उसामा बिन लादेन को पकड़ रहे थे तो वो कहां छुपा जाके? पाकिस्तान। और तकरीबन दिहाई वहां पे रहा। हम पाकिस्तान को $15 बिलियन दे चुके हैं और वो हमेशा कुछ नहीं करता, तालिबान की मदद करता है। उसने ही तालिबान नेटवर्क बनाया हुआ है। गर्ज ये कि हर तरह का इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया। तो हम माजी में भी कुछ दिखाना चाहते हैं कि जब रोनाल्ड रेगन इन तालिबान के लीडर्स को साथ बिठाकर उनको अपना हीरो डिक्लेयर करते हैं, तो क्या पाकिस्तान है जो कि इन तालिबान को पैदावार है उनकी, और पाकिस्तान का मकसद था अफगानिस्तान में जो जिहाद हुआ या जंग हुई? देखिए, बात यह है कि आप बहुत सी चीजों को मिक्स कर रहे हैं अपनी गुफ्तगू के अंदर। पहली तो बात यह है कि ये जो आप बात कर रहे हैं ये कांग्रेशनल कमेटी की प्रोसीडिंग्स हैं, जिसने ये रेकमेंड किया है कि पाकिस्तान से कैश पेमेंट ली जाए बजाय इसके कि फॉरेन मिलिट्री जो है फैसिलिटी है उसके तहत इनको ये लोन जो है के तहत ये दिया जाए। और अभी इसकी फाइनल अप्रूवल कांग्रेस से होनी है और उसके बाद हमने देखना ये है कि ओबामा की हुकूमत इसको किस तरह इसको डील करेगी। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसमेंट तो जरूर है, क्योंकि जिस कांग्रेसमैन के आपने ये दिखाया है फुटेज, इसकी वजह शोहरत हमेशा से यही रही है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ है। कभी बलूचिस्तान के हवाले से इशू खड़ा करता है, आज से 1 साल पहले, ये 1.5 साल पहले इन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से एक किस्सा मुसीबत खड़ी कर दी थी, अब ये इस हवाले से हैं। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस में आपको सपोर्ट हासिल नहीं है, उसकी वजह से कांग्रेस पे आप पे इस किस्म के इल्जामात लगते हैं। लेकिन ये है, देखना सिर्फ ये है कि इस वक्त ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन क्या स्टैंड लेगी, वो ये अल्टीमेटली डिसाइड करेगा कि ये मामला किस तरफ को जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए इस सिलसिले में, इस डील के सिलसिले में मुश्किलात तो पैदा हो गई हैं, क्योंकि इस बात का इम्कान है कि लोअर हाउस तो इसको मंजूर कर लेगा, ये जो रिकमेंडेशन है। जब सेनेट में जाएगा वहां हम नहीं कह सकते कि क्या सूरत हाल बनेगी। डॉक्टर साहब, इसमें जो एक इसका ज़िमनी सवाल बनता है कि आपने जिस तरह खुद जिक्र किया कि हमारी कोई सपोर्ट नहीं है सेनेट के अंदर, उसकी वजह यह है कि हमारी लॉबिंग नहीं है, हम लॉबिस्ट नहीं बना सके, पहले एक ज़माने में होते थे। तो अब हम अपनी हुकूमतों के लिए तो लॉबिंग कर लेते हैं जाके, पाकिस्तान के लिए लॉबिंग नहीं करते। इसकी वजह आपको क्या लगती है? देखिए, इस वक्त सूरत हाल अमरीका में काफी खिलाफ है पाकिस्तान के, जो उनके थिंक टैंक्स हैं और वाशिंगटन के अंदर, और जो वहाँ पे जो है कांग्रेस है, वहाँ पे आपको मुखालिफत है। हत्ता कि जो उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, उसके अंदर भी मुखालफत मौजूद है, लेकिन उसको ओबामा ने माजी में उसको हैंडल कर दिया, लेकिन वहाँ भी मुखालफत आपकी मौजूद है। ये बिल्कुल इसी किस्म का सेंटीमेंट है जिस तरह पाकिस्तान में अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट जो है वो मौजूद है। एक शिकायत की लिस्ट है जो झूठे सच्चे उन्होंने हम पे लगाए हुए हैं, और इसी तरह हमारे यहाँ से भी ये शिकायत की लिस्ट है। तो मेरा ख्याल ये है कि हुकूमती सतह पर इस पे काम करने की जरूरत है, ताकि उन शिकायत को अगर हम खत्म नहीं कर सकते, कम से कम उनको कम तो कर सकते हैं। और इस वक्त दाइश सबसे बड़ा खतरा है, तालिबान नहीं, उससे मुज़ाकरात की बात की जा रही है। आप समझते हैं कि ये इल्जामात जो लगाए गए, और हमारी लॉबिंग तो है नहीं बिल्कुल, वो तो नजर आ गया जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा। जी, सबसे पहले तो मैं ये सेनेटर पॉल की जो आपने स्पीच दिखाई, तो ये सेनेटर पॉल आप कह सकते हैं कि ये अमेरिका के आबिद शेर अली या दानियाल अजीज़ हैं। ये इस तरह के करैक्टर हर मुल्क की पॉलिटिक्स में होते हैं। जो चीज़ें उन्होंने कहीं तालिबान के बारे में कहा, तो पूरी दुनिया जानती है कि तालिबान किसने क्रिएट करवाए थे। दैट वाज द CIA ऑपरेशन। तालिबान फैक्टर सोवियत इन्वेजन इन अफगानिस्तान को काउंटर करने के लिए क्रिएट किया गया था। उनकी अपनी जेरी विल्सन की रिपोर्ट है कि जेरी विल्सन ने कंफर्म किया था कि अगर हमने ये तालिबान इसी तरह छोड़ दिए
تو یہ دنیا کے لیے خطرہ ہوں گے، اور انہوں نے اسی طرح چھوڑ دیے تھے وہ جب سوویت ایشو ختم ہوا تھا۔ باقی انہوں نے جو کرپٹ ایڈمنسٹریشن کی بات کی پاکستان میں، رجیم یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک ایسے ملک کا سیاستدان بات کر رہا ہے جہاں پہ اس ملک کے صدر کی امپیچمنٹ خالی اس بات پہ ہو گئی تھی کہ اس نے جھوٹ بولا، کیا کیا، کس وجہ سے جھوٹ بولا، اس پہ نہیں، صرف جھوٹ بولنے پہ۔ تو ان کے لیے تو یہ مورل اتھارٹی جو ہیں پولیٹکس میں اور کر دیں کہ اسلحہ ہم کہیں اور سے لے لیں، ہم فائنینشیل ایڈ ان سے کچھ تھوڑی بہت جو ملتی ہے وہ نہ لیں، ہم اپنے طور پہ کچھ اور کر لیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو امریکہ سے ایک اچھی ریلیشن شپ مینٹین کرنی ہے، اور اس کے لیے آپ کو اپنے انفلوئنسز جو ہیں وہ بڑھانے ہیں۔ وہ طریقہ کار جو انڈیا یوز کر رہا ہے، انڈیا کا ایک اپنا کلاؤڈ تو موجود ہے کہ ان کی ایک اپنی ایک پولیٹیکل حیثیت بھی ہے انٹرنیشنلی، دوسرا یہ ہے کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ موجود ہے، وہ سائز کی وجہ سے اور ان کے اکانومی کے سائز کی وجہ سے تو ملک کے مختلف ممالک کے اپنے مفادات ہیں، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کا جو ڈائسپورا، جو پاپولیشن وہاں جا کے امریکہ میں سیٹل ہو چکی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے گورنمنٹ سرکلز میں وہ سما چکے ہیں۔ سب یہ الزامات ہیں جو اسپیچ میں اس سینیٹر نے لگائے ہیں، وہ اور میں اس کا جواب اس پہ میں آتا ہوں، لیکن یہ چیز ہم نے استعمال نہیں کی۔ میں بڑا امپورٹنٹ آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں جسے ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ یہاں پہ اپنے ملک کے مفاد کے لیے، باوجود اس کے کہ امریکن سٹیزن بن چکے ہوئے ہیں، وہ اپنے ملک کے مفاد کے لیے وہاں کوشاں ہیں، اور ان کی پالیسیز کے اوپر ان کا ایک اثر انداز ہوتے ہیں، وہ سینٹ میں بھی، کانگریس میں بھی۔ دوسری طرف ہمارے لوگوں کو دیکھیں، ہمارے ایک تو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں وہاں پہ، لیکن جو پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے، ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کے ونگز وہاں کھول کے ان کو تقسیم کر کے رکھ دیا، ٹھیک، ان کو وہاں پہ ہم نے ایک ایم کیو ایم کا دھڑا بنا دیا جو وہاں پاکستان کو گالیاں نکالتا رہتا ہے، ہم نے وہاں پہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کا دھڑا بنا دیا جو یونائٹڈ نیشن کے باہر کھڑے ہو کے اپنے ملک کے خلاف وہاں پہ احتجاج کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارا تھوڑا بہت جو انفلوئنس ہو سکتا تھا وہ بھی نہیں رہا، یہ حسین حقانی جیسے لوگ موجود ہیں، اور حسین حقانی بھی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہاں پہ لوگ جو رہتے ہیں کم از کم ان کو تقسیم نہ کریں، وہ اپنے آپ کو صرف پاکستانی کہیں، اور ان کا مل کے پاکستان کے لیے کوئی نہ کوئی حکومت کسی کی بھی ہو وہ کہا جائے۔ اب آپ بات کر رہے ہیں یہاں کے الزامات کا، تو الزامات میں تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ایک حکومت جس پہ الزام باہر سے لگا ہے وہ آپ کو دائیں بائیں کھلا رہی ہے، چکر دے رہی ہے، وہ کھل کے جو میں سمجھتا ہوں ایک دن کا کام ہے کہ پرائم منسٹر اپنے تجوری سے وہ پیپرز لا کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے کہ جی یہ ہماری آمدن اس زمانے میں یہ تھی، اتنا پیسہ ہم نے اپنے ریٹرنز میں بینکوں میں دکھایا ہوا تھا، یہ ٹیکس دیے ہوئے ہیں، اور یہ جو بینکوں میں دیا ہوا تھا یہ ہم نے اسٹیٹ بینک کے ذریعے یہ فلاں باہر بھجوایا ہے، یہ اس کے ڈاکومنٹس ہیں۔ اس کی جگہ نہ پولیٹیکل پارٹیز کی ڈائریکشن ہے آپ کی اپوزیشن کی، وہ کوئی کمیشن مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، چنانچہ آپ کو ایک لمبے 10-15 سال کے کھیل کے لیے آپ کو بٹھا دیا گیا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ باہر دنیا دیکھتی ہے، جہاں آپ کے اوپر ایک لیڈر ہو اور اس کے اوپر کرپشن کا الزام، مورل ٹرپیچیوڈ کا الزام آ جائے تو اخلاقی طور پہ وہ خود چھوڑ دیتا ہے، لیکن یہاں اخلاقی طور پہ تو چھوڑنے کا قصہ چھوڑ دیں، یہاں اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم نظام کو بھی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاک امریکہ تعلقات، اور خاص طور پہ F-16 طیاروں کی معاملے کی بات کی جا رہی ہے، اور جب یہ ایک نیا پینترا بدلا ہے امریکہ نے کہ جو اس نے پیمنٹ کر کے پاکستان کو طیارے دینے تھے، اور جو ٹرنچز بنا کے کرنا تھا ان کا نہیں جی پاکستان ساری پیمنٹ کرے گا۔ بھارت کو پہلے ہی اس پہ بڑی تکلیف تھی اور اس نے ایک بڑی ہیوی لابی لانچ کی تھی، خاص طور پہ سینٹ میں اگر ہم دیکھیں، اور پاکستان کے خلاف بہت کچھ اس نے بولا تھا، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ جو 8 F-16 پاکستان کو دیں گے، جو کہ امریکہ نے خود وعدہ کیا تھا، تو یہ پہلی مرتبہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ پاکستان سے پہلے بھی بہت سارے وعدے کر کے امریکہ مکر گیا، اور بھارت کے ساتھ اس کے تعلقات کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کیونکہ زبان اب جو وہ بول رہا ہے وہ بھارت کی ہی بول رہا ہے۔ مطلب المیہ کی بات یہ آتی ہے کہ ہم لابنگ کی جب بات کرتے ہیں تو بھارت اس میں ہم سے بہت آگے ہے، اور بہت زیادہ، مطلب دنیا میں سب سے زیادہ پیسے لگانے والے دو ممالک، ایک اسرائیل ہے اور ایک بھارت ہے، جو کہ لابسٹ تیار کرتے ہیں یورپ میں بھی، امریکہ کے اندر بھی۔ میں اس حوالے سے اگر بات کروں کہ جب ہم پاکستان کے لیے کوئی بھی امداد کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پہ شور اور واویلا مچا دیا جاتا ہے، اور بھارت کی جانب سے یہ کمپین لانچ کر دی جاتی ہے۔ بات واضح ہو جاتی ہے، بھارت امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں حائل رکاوٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
پاکستان کی اپنی سفارتکاری کہاں ہے؟ ہم افسوسناک بات یہ ہے کہ اپنی حکومتیں بچانے کے لیے لابنگ ضرور کرتے ہیں، دوروں پہ چلے جاتے ہیں، فوراً چیزیں موبلائز کر دی جاتی ہیں، لیکن ملک کے حوالے سے بات کوئی نہیں کرتا۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں ایک فوٹیج چلا رہا ہوں جس میں سینیٹر جو ہے، امریکی سینیٹر، جنہوں نے پاکستان کے حوالے سے بہت کچھ بیان کیا جو کہ ہمارے میڈیا اس پہ بڑا خاموش رہا، اس کو رپورٹ بھی نہیں کیا جا رہا۔ یہ ذرا آپ بھی سنیے گا اور اس پہ پھر میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا۔ ہم آپ کو وہ اسپیچ دکھاتے ہیں۔ Madam President, I rise in opposition to the American taxpayers being forced to pay for fighter jets for Pakistan. Over $300 million from the American taxpayer will be designated to go to Pakistan to pay for 8 new F-16s for Pakistan. We've got a lot of problems here in our country, my friends. We've got a lot of things going on in our country that need to be taken care of, and we don't have enough money to be sending it to Pakistan. I can't in good conscience look away as America crumbles at home and politicians tax us to send the money to corrupt and duplicitous regimes abroad. When I travel across Kentucky and I see the look of despair in the eyes of out-of-work coal miners, when I see the anguish in the faces of those who live in constant poverty, I wonder why the establishment of both parties continues to send our money overseas to countries that take our money, take our arms, and laugh in our face. We've given 50. اس لیول پہ وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہیں، تو اس بیک گراؤنڈ میں بھی اس کو دیکھنا چاہیے۔ باقی یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا، یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے، کیونکہ کوشچن یہ ہے کہ کین یو انڈین کارنر سے بات کریں، مطلب تو یہ ہے کہ ان کی لابی بہت اسٹرانگ ہے۔ میں تو سوال یہ کر رہا ہوں کہ ہم کیوں لابی نہیں کر رہے؟ پچھلی دفعہ جو آخری قسط ملی تھی F-16 کی، آخری بیچ جو آیا تھا پاکستان کو، اس کے بعد انڈیا نے بہت واویلا مچایا تھا۔ اس کے بعد جو ان کی لابی ہے وہاں بڑے عرصے سے ہے، انہوں نے اس کے اوپر کافی کام کیا، اور یہ جو اسپیچ ہے یا جو بھی اس وقت موومنٹ چل رہی ہے وہاں پہ کیپٹل ہل میں، وہ اس انڈیا کی لابی ہے جو انڈیا کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ امریکہ افورڈ نہیں کر سکتا پل آؤٹ کرنا پاکستان کے ساتھ اپنے ڈیفنس ریلیشن میں سے، وہ کرے گا ہمارے لیے بڑا اچھا ہوگا۔ لیکن ماضی بڑا شاندار نہیں ہے ہمارا امریکہ کے ساتھ، ہمارا وہ جو ایک بحری بیڑا ہمیں دینے کا وعدہ کیا تھا، ہمیں ٹرکاتے رہے، 71 کی جنگ ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، 80s میں جا کے کہتے ہیں کہ ہاں تو یہ وہ ہے جو کہ آپ سے ہم نے وعدہ کیا تھا۔ میں وہی عرض کروں کہ ہمارے لیے تو بڑا اچھا ہوگا، ہمارے پاس تو اور آپشنز اویلیبل ہیں، ہمارے پاس رشین آپشن اویلیبل ہے، ہم چائنا کے ساتھ آلریڈی بہت آگے جا چکے ہیں، ہمارے پاس اور بھی بڑی ایسی جگہیں ہیں، لیکن کیا امریکہ کے پاس پاکستان کے علاوہ اس ریجن میں کوئی آپشن ہے؟ پاکستان کو کون ریپلیس کر سکتا ہے؟ بھارت کے ساتھ ان کے بڑے عرصے کے ہیں، 9/11 کے بعد بھی دے رہے تھے وہ۔ انڈیا کین نیور بی ریپلیسمنٹ آف پاکستان ان دا ریجن۔ جن صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس تمام صورتحال کو کس طرح دیکھیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے مخدوم بابر بھائی آپ سے جو بات کر رہے ہیں درست کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو ریپلیس نہیں کر سکتا بھارت، اور بڑی واضح چیز ہے کہ ہماری کامن باؤنڈریز ہیں، ہماری سرحدیں ہیں، ہمارے ایتھنک پاپولیشن دونوں سائڈ پہ ایک جیسی ایک ہی ہے، اور وہ فیکٹر بھارت کا نہیں ہے۔ بات آ گئی امریکہ کی۔ امریکہ دیکھیں، جو حسن عسکری بات کر رہے تھے وہ بات درست ہے کہ ابھی پروسیس باقی رہتا ہے، اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ اوباما ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ڈیٹرمنڈ ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سینٹ میں بھی بحث ہونی ہے، اور پھر ویٹو پاور اوباما گورنمنٹ کے پاس ہے، اوباما کے پاس ہے، پریزیڈنٹ کے پاس ہے، اور درمیان میں آپ وہ بھی اگنور نہ کریں کہ اس پال کی سپیچ کے بعد درمیان میں ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن نے بھی کہا کہ ہمارے خیال کے مطابق F-16 از دی رائٹ پلیٹ فارم ٹو بی یوزڈ اگینسٹ ٹیررزم، یعنی یہ ایک درست چیز ہے جو کہ ٹیررزم کے لیے دینی چاہیے پاکستان کو۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طرح کی انڈین جو انفلوئنس ہے اس کی وجہ سے پرابلمز تو موجود ہیں، لیکن الٹیمیٹلی امریکہ اپنی ضرورت کے تحت پاکستان کو یہ 8 F-16 دے گا، اور انہی ٹرمز پہ دے گا جو پاکستان نے ان سے بات کی ہوئی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارا اصل چیز جس پہ ہمیں سوچنا ہے، جس پہ غور کرنا ہے، امریکہ ایک امپورٹنٹ، نہ صرف امپورٹنٹ، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ملک ہے دنیا کا آج کے سیاست میں، تو آپ اگنور نہیں کر سکتے، آپ باوجود اس کے کہ آپ اب اس کے اوپر اپنی ڈیپینڈنس ختم